बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज जुमे का जो दिन होता है ये होता है किसी तबीब के साथ बात करने का। वो मेन स्ट्रीम डॉक्टर साहब भी हो सकते हैं, वो तिब्ब नबवी भी हो सकती है, वो हिकमत भी हो सकती है, वो कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। लेकिन पर्पस सिर्फ ये होता है कि आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए जिससे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ जो है उसमें हम अपना हिस्सा ज़रूर डाल सकें। आज हमारे साथ आगा अब्बास हैं और आगा अब्बास जो हैं ही इज़ अ रिनाउंड हिकमत करने वाली, प्रैक्टिस करते हैं हिकमत की, और सोशल मीडिया पे भी, कराची में भी। और ऐसी भी शख्सियत जो हैं वो एक इंतहाई क्या कहना चाहिए खुश मजाज और मशवरा दे के जिनको कि तसल्ली होती है कि मैंने किसी की ज़िंदगी में एक अच्छा हिस्सा डाला है। आगा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। आप ठीक हैं? अल्लाह का करम। आगा भाई थोड़ी सी रैपिड क्वेश्चंस करूंगा आपसे, जैसे भी आप मुनासिब समझे। देखिएगा कि आजकल अगर गौर फरमाइए तो बहुत सी ऐसी बीमारियां जो कि पहले नहीं सोचा करते थे वो अब नौजवानों को भी हो रही हैं। मिसाल के तौर पे शुगर जो है वो आजकल डायबिटीज़ के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और नौजवानों में भी हैं। पहले बहुत कम, या तो शायद डायग्नोज करने का तरीका नहीं था। लेकिन शुगर के मरीज़ों के साथ साथ ये फरमाइए कि आर्ज़ा कल्ब जो हो जाता है, हार्ट के जो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं शुगर के पेशेंट्स को, इसके बारे में क्या तहकीक है आपकी कि उनको क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, आपने ये जो बात कही है और ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि हमारे नौजवान, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, उनमें आर्ज़ा क़ल्ब की बीमारी डायग्नोज़ हो रही है। और मेरे सुनने में आया है और कि 20 से 22 साल के एक लड़के को, अभी मैंने 2-3 साल पहले सुना, उसको हार्ट अटैक हुआ अचानक और वो बच्चा मर गया। मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक एरिया में मैंने सुना, मैं बड़ा हैरान हो गया। फिर उसके अलावा मैं एक दिन एक चैनल में बैठा था, उस दिन मैंने सुना कि एक और नौजवान कॉलेज में था, उसको हार्ट अटैक आ गया तो वो हॉस्पिटल गया हार्ट अटैक की बीमारी में। तो ये जो शुगर का मर्ज़ है, इसमें जब शुगर की ज़्यादती होती है तो बिलाल भाई ये शुगर भी खून को गाढ़ा कर देती है और ये भी जो हार्ट की ट्यूब्स होती हैं इनमें जमना शुरू हो जाता है कोलेस्ट्रॉल के साथ, ये शुगर भी। और शुगर जब हाई होती है तो दिल पर लाजमी तौर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, पल्पिटेशन होती है, घबराहट होती है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है जब ये बढ़ने लगता है तो जब तक 50% ट्यूब हमारी बंद हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता। 70-80% पे जाके लोगों को एहसास होता है जब वो चेकअप कराते हैं, घबराहट बढ़ती है, चक्कर आते हैं, या उनको दिल में दुखन और जलन महसूस होती है सीने में। मतलब एक मुट्ठी के बराबर अगर आपको एक जगह तकलीफ़ हो रही है तो इस दिल की बीमारी की निशानी है। कुछ लोगों को चलते चलते पल्पिटेशन के साथ सीने में जलन होती है और ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दिल में तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं और हार्ट अटैक की वजह से उनके जबड़ों में तकलीफ़ होती है, दोनों शोल्डर में पेन होता है और पसीने छूट जाते हैं बहुत बाकसरत। तो वो फिर जाके डॉक्टर को चेक कराते हैं। तो ईसीजी जब कराते हैं, जब ईसीजी कराते हैं और लेट जाते हैं तो ईसीजी में डायग्नोज नहीं होता, दिल का मर्ज़ डायग्नोज ही नहीं होता, क्योंकि वो उस वक्त लेटे हुए होते हैं, जब चल रहे होते हैं जब ये प्रॉब्लम आती है। अक्सर लोगों को खाना खाने के बाद चलने से ये प्रॉब्लम पेश आती है कि उनके दिल में दर्द उठता है और उनको पसीने छूटते हैं और पल्पिटेशन होती है और जलन होती है। अब बेहतरीन तरीका उसका ईको भी है, ईको के ज़रिए से या एंजियोग्राफी के ज़रिए से मालूम होता है, डायग्नोज होता है कि दिल का मर्ज़ है। अब दिल के मर्ज़ से बचने के लिए जो तदाबीर हैं वो बहुत ही आसान हैं, लेकिन उस पर हमारी आजकल की नौजवान नस्ल पे पहले बात कर रहे हैं हम कि नौजवान नस्ल जो ये फास्ट फूड है ये नहीं छोड़ते हैं। कितना भी समझा लिया जाए इन्हें कि भाई इससे आप परहेज़ करें या इसको कम कम इस्तेमाल करें, एतदाल के साथ इस्तेमाल करें, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, ये जो कॉलेजेस के बच्चे हैं, आप यकीन करें मुझे बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में बच्चे ऑनलाइन ऑर्डर करके और 8-8, 10-10, 20-20 बच्चों के ग्रुप जो हैं वो खाना मंगाते हैं दोपहर में और खाते हैं, और फास्ट फूड होते हैं सारे, और वो तकरीबन ये चल रहा होता है। तो जब तक हम ये चीज़ को हम इसका मुतबादिल हम ये रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे
کہ ہم آرگینک کھانے گھر سے بنا کے لے کے جائیں اور ان کا استعمال کریں. اور یہ جو گوشت کا استعمال ہے، جیسے کہ بقرعید کا سما ہے، گوشت کا جو استعمال ہے اس سے بھی عارضہ قلب بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس سے تیزابیت بھی معدے میں اور سینے میں پیدا ہوتی ہے، اور کینسر کا بھی باعث بنتا ہے. صرف دل کے مرض پیدا نہیں ہوتے. گوشت کی بہت زیادہ زیادتی ہو، ہر چیز اعتدال کے ساتھ کھانے کا حکم ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو گائے کا گوشت ہے یہ مضر صحت ہے، اور یہ جو اس کا دودھ ہے اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، اس کے گھی میں بھی شفا ہے، اور اس کا جو دودھ ہے گائے کا یہ مکمل غذا ہے. تو اب اندازہ کیجئے کہ گائے کے گوشت سے ہمیں نقصان ہوتا ہے. آقا جی اس کا مطلب بکرے کے گوشت اور گائے کے گوشت میں سے گائے کا گوشت اگر کوشش ہو تو نہیں کھانا چاہیے؟ جی گائے کا گوشت کوشش کریں، کیونکہ یہ تو ہر کتاب میں، طب نبوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کتاب میں آپ کو یہ مل جائے گی بات کہ مضر صحت ہے. پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے میرے مولا کے لب اقدس سے جاری ہوئے ہیں کہ گائے کا گوشت مضر صحت ہے، اور اس کے دودھ جو ہے مکمل غذا ہے، اور اس کا جو گھی ہے وہ مکمل شفا ہے. اور شفا اس لیے ہے اور غذا اس لیے ہے کہ یہ بہت ساری جڑی بوٹیاں کھاتی ہے، یہ طرح طرح کے درختوں سے پتے کھاتی ہے، جڑیں، ان کی جڑیں کھاتی ہے، ان کے ڈنٹھل کھاتی ہے. تو یہ جڑی بوٹیاں جب کھاتی رہتی ہے تو جو یہ پروڈیوس کرتی ہے جو دودھ، اس میں اللہ نے مکمل غذا رکھی ہے. اور یہ جو گھی اس کا نکلتا ہے وہ مکمل دوا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو جب پچھلے زمانے میں یہی گھی استعمال ہوتا تھا گائے کا، تو نہ عارضہ قلب ہوتا تھا، نہ شوگر کے مریض ہوتے تھے، نہ بلڈ پریشر کے مریض ہوتے تھے، اور نہ کینسر کے مریض ہوتے تھے. اور یہ جو تیل ہم آج کل کھا رہے ہیں یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا تو بالکل بھی نہیں ہے. یہ تو انسانوں نے بنایا ہے، اور یہ ہم گھی اور یہ تیل کھائے چلے جا رہے ہیں. ہماری کچن کی نالی جیم ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے بلال بھائی. جب کچن کی نالی ہم اس کو جمعدار کو بلا کے، سویپر کو بلا کے کھلواتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ اس میں سفید یہ جو آئل ہم کھا رہے ہیں پورا جمع ہوا ہے، اور اسی نے چوک کیا. وہ سویپر کہتا ہے کہ صاحب یہ آئل ہے، ٹوٹل آئل ہے. ہم ایک ساتھ ایک دم شوق لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ ہم کھا رہے ہیں تو ہماری پینسل سے بھی چھوٹی باریک وینز ہیں، ٹیوبز ہیں، ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کا حال یہی ہوگا کہ ہمارے 16 سال 20 سال 22 سال 25 سال کے بچوں کو ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم یہ تیل استعمال کر رہے ہیں. اس تیل سے بچنے کی حد الامکان کوشش کی جائے، لیکن ہم جتنی بھی چاہے تقریریں کر لیں، سموسے کھانا ضروری ہیں، رمضان میں پکوڑے کھانا ضروری ہیں، بروسٹ کھانا ضروری ہیں، یہ سب چیزوں میں یہ تیل استعمال ہو رہا ہے. اگر ہم دیسی گھی کی طرف آ جائیں، یقین کریں اس میں یہ بتائیے کہ دیسی گھی ایک بڑی اچھی چیز ہے، لیکن پروسیسڈ آئل جو ہے جن کی آپ بات کریں وہ نہیں کھانے چاہیے. لیکن کیا یہ جو کس کو کہتے ہیں سرسوں کا تیل، یہ کیسا ہوتا ہے؟ سرسوں کا تیل بھی بہترین ہے. پہلے زمانے میں سرسوں کا تیل، تلوں کا تیل تو آپ کو جگہ جگہ احادیث مل جائیں گی. تلوں کا تیل دیکھیے، اگر تلوں کا تیل تو اتنا کارآمد ہے، کھانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، کولیسٹرول بالکل بھی نہیں ہوتا، اس میں کولیسٹرول نہیں ہوتا، ہارٹ کی بیماری نہیں ہوتی. دوسری بات، اگر جوڑوں پہ تکلیف ہو جائے، جوڑوں میں درد ہو جائے تو تلوں کا تیل ملا جاتا ہے ہلکا نیم گرم کر کے. تلوں کے تیل سے یہ بھی فائدہ ہے، اور تلوں کے تیل سے اور بھی بہت سارے نسخے بنتے ہیں. اور تلوں کا تیل پہلے زمانے میں سستا ہوتا تھا، آج کل تو بہت مہنگا ہے. تلوں کا تیل اتنا سستا ہوتا تھا کہ ہر گھر میں تلوں کا تیل، سرسوں کا تیل اور یہ دیسی گھی گائے والا. بھینس کا تو ہمارے یہاں پاکستان میں استعمال ہوتا ہے. بھینس کا جو دودھ ہے وہ بھی فیٹی ہے، اس میں بہت زیادہ کولیسٹرول ہوتا ہے اور فیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو بھینس کا گھی نقصان کرتا ہے، گائے کا گھی نقصان نہیں کرتا. گائے کا گھی ہتھیلی پہ ایک آدھا چمچ رکھیں تو 10 سیکنڈ کے اندر بالکل پگھل جائے گا. اور آپ جب اس کو سلائس پہ لگا کے بھی کھائیں یا سلائس پہ تل کے کھائیں تو آپ کو نقصان نہیں کرے گا، بلکہ ہاضم ہوتا ہے. تو سرسوں کے تیل میں کھانا بھی پکایا جا سکتا ہے اور چیز تلی بھی جا سکتی ہے، یہ سیف ہے؟ بالکل سیف ہے، بالکل سیف ہے. سرسوں کا تیل میں کھانا بھی بنتا ہے. بس بہت سارے لوگ کمپلین کرتے ہیں کیونکہ عادت نہیں رہی لوگوں کو کہ ہیک آتی ہے اس میں، بس ہیک کی کمپلین کرتے ہیں، اور کوئی کمپلین نہیں ہے اس میں. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ نے بار بار یہ استعمال کیا لفظ، ایک یورک ایسڈ بھی ہو جاتا ہے، کولیسٹرول بھی ہو جاتا ہے. یورک ایسڈ پہ تھوڑا سا بتائیے گا. لوگوں کے پاؤں سوج جاتے ہیں، گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتی ہے، یہ یورک ایسڈ کا کیا علاج ہے اور یہ کن کھانوں سے ہو جاتا ہے؟
دیکھیے یہ جو تیزابی مادے ہیں اور یہ جب جا کے جوڑوں میں جمع ہو جاتے ہیں بہت سارے، تو یہ کرسٹل کی شکل میں یورک ایسڈ وہاں پر اسٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب یہ یورک ایسڈ بڑھ جائے انسان کے جوائنٹس میں تو ہوتا یہ ہے کہ اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگ تو اس کا علاج ہی نہیں کرتے ہیں، ایڑیوں میں تکلیف ہو رہی ہے، چل رہے ہیں اسی طرح سے بہت عرصے 2-3 سال تک استعمال کرتے ہی نہیں ہے، کوئی دوا کوئی چیز استعمال نہیں کرتے، اور بہت سارے لوگوں کے پیروں میں سوجن آ جاتی ہے اور پنڈلیوں میں تکلیف ہوتی ہے، جوائنٹس میں پین ہوتا ہے۔ اب یورک ایسڈ کا میں بہت ہی آسان حل بتا رہا ہوں بلال بھائی۔ دیکھیے پوری دنیا میں اس وقت رواج قائم ہو چکا ہے کہ لوگ غذاؤں سے علاج کرنا بالکل اور ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ ادویات سے بچا جائے۔ اچھا ہمارے یہاں ستم ظریفی یہ ہے پاکستان میں، جو ہمارے یہاں حکیم وغیرہ ہم جیسے ہوتے ہیں، ہم تو طب نبوی کے حکیم ہیں، ہم تو غذاؤں سے بتاتے ہیں، جڑی بوٹیوں کا استعمال بہت کم بتاتے ہیں، لیکن بہت سارے اطباء کا کہنا یہ ہے کہ جڑی بوٹیاں بالکل بے ضرر ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ انگریزی دوائیوں سے پہلے جڑی بوٹیاں ہی تو تھیں، یہی تو ادویات ہیں، ادویات تو جڑی بوٹیاں ہی ہیں، جڑی بوٹیوں کے بھی سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، اس میں بھی ریشو ہوتا ہے ہر چیز کا۔ بہت ساری جڑی بوٹیاں ایسی ہیں اگر اس کا استعمال 1 مہینے کی جگہ 3 مہینے کر دیا جائے تو تلی خراب ہو جائے گی۔ بہت ساری جڑی بوٹیاں ایسی ہیں اگر 6 مہینے استعمال کر لیا جائے ان کو تو کینسر ہو جائے گا۔ بہت ساری جڑی بوٹیاں ایسی ہیں اگر 1 سال استعمال کر لیا جائے تو اور پتہ نہیں کون سی فالج، لقوہ، پتہ نہیں کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ آغا جی یورک ایسڈ کے لیے کیا کیا جائے؟ یورک ایسڈ ہو تو کیا کیا جائے؟ یورک ایسڈ کے لیے میں عرض کروں گا، دیکھیے یہ ایک اجوائن کے پتے ہوتے ہیں، اجوائن ایک اجوائن آپ کو یہ ملتا ہے، بیج ملتے ہیں اجوائن کے، گھروں میں ہوتے ہیں، اجوائن کے پتے ہوتے ہیں جس کو انگریزی میں سیلری کہتے ہیں، سیلری، اور امریکہ میں اور انگلینڈ میں لوگ اس کے جوسز پیتے ہیں بنا کے، اور اس سے یورک ایسڈ کم ہو جاتا ہے۔ اور اجوائن کے پتے پاکستان میں بھی ملتے ہیں، ہندوستان میں بھی ملتے ہیں، بنگلہ دیش میں بھی، یو اے میں بھی مل جاتے ہیں، سیلری کے نام سے ملتے ہیں اور بہت آرام سے ملتے ہیں۔ اور اس کو ان پتوں کو تھوڑا تھوڑا اگر جوس بنا کے پی لیا جائے، 1 گلاس صبح 1 گلاس شام، تو چند دنوں کے بعد یورک ایسڈ بالکل نارمل ہو جاتا ہے۔ اب سیلری جن لوگوں کو نہیں مل رہی ہے پاکستان میں، کیونکہ ڈھونڈنے سے بہت ساری چیزیں یہاں ملتی نہیں ہیں، تو میں اس کا دوسرا حل بتاتا ہوں، ککڑی، آدھا گلاس ککڑی کا جوس، آدھا گلاس گاجر کا جوس، دونوں کو ملا کے 1 گلاس صبح 1 گلاس شام پئیں، 15 سے 20 دن کے بعد یا 1 مہینے کے بعد جا کے ٹیسٹ کریں تو یورک ایسڈ آپ کا نارمل ہو جائے گا، اور ایڑیوں میں جو تکلیف ہے وہ آپ کی کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ چائے اگر یورک ایسڈ کا مریض پیے گا، چائے کا استعمال کرے گا تو چائے سے یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے اور تکلیف بڑھ جاتی ہے اور وزن بھی بڑھتا ہے اور سوجن بھی بڑھ جاتی ہے۔ چائے بالکل چھوڑ دینا چاہیے یورک ایسڈ کے مریض کو، اور یورک ایسڈ کے مریض کو اپنی غذا میں ادرک کا استعمال کرنا چاہیے، اور یہ جو گرین سبزیاں ہیں، ویجیٹیبل ہیں، ان کا استعمال کرنا چاہیے، گوشت کے استعمال سے تھوڑے عرصے پرہیز کرنا چاہیے۔ اچھا آغا جی یہ فرمائیے کہ جس کو یورک ایسڈ ہوتا ہے اس کو کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کوئی خوراک کی وجہ سے ہوتا ہے یا یہ فطرت میں ہوتا ہے؟ نہیں بلال بھائی، یہ یورک ایسڈ جوائنٹس میں آپ کو پتہ پین ہوتا ہے اس میں، اور جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے، اور جب یورک ایسڈ بڑھتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے دیکھیں گٹھیا کا مرض بھی اس کی وجہ سے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ گٹھیا کے مرض پہ بعد میں آتا ہوں، میں نے ایک وقفے پہ جانا ہے، لیکن وقفے سے پہلے آپ لوگوں سے عرض کروں کہ وہ جو کولیسٹرول کی ہم بات کر رہے تھے، کولیسٹرول جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ فاسٹ فوڈ کھانے والے بھی، باقی لوگ جو کہ اسٹریٹ فوڈ کھاتے ہیں یا جنک فوڈ کھاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بات ہے، درست ہے، لیکن کولیسٹرول زیرو نہیں کر سکتے آپ باڈی کا، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ کولیسٹرول بنیادی طور پہ آپ کے ذہن کے لیے، آپ کے دماغ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر جن لوگوں میں کولیسٹرول لیول ایک حد سے زیادہ کم ہو جائے گا تو الزائمر وغیرہ کے جو پرابلم ہے یا ڈیمنشیا کے جو پرابلمس ہیں، پھر ان کی طرف جانے کا رجحان جو ہے وہ بھی رہتا ہے۔ اس لیے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے زیرو نہیں کچھ بھی کرنا، اعتدال میں لے کر آنا ہے، وہ کولیسٹرول ہو یا یورک ایسڈ ہو۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ ہیں انتہائی محترم آغا عباس، جو کہ طب نبوی میں کام کرتے ہیں اور زیادہ تر جو آپ کو علاج بتاتے ہیں وہ علاج بالغذا ہے، غذا کے ساتھ۔ اور آغا صاحب سے بات کرتے ہیں۔ آغا صاحب، آپ نے ابھی وقفے جانے سے پہلے کھٹیا کا استعمال کیا تھا لفظ، کہ اس کا جو مرض ہے وہ ہو جاتا ہے، پہلے تو بتا دیجئے یہ چیز ہے کیا اور اس کی صحیح والی پروننسیشن کیا ہے؟
دیکھیے گٹھیا کا جو مرض ہوتا ہے، گٹھیا یہ جو گٹھیا کا جو مرض ہوتا ہے یہ ہڈیوں میں تکلیف ہو جاتی ہے، جوائنٹس میں پین ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے کونیوں میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک گٹھیا کے ساتھ ایک اور مرض کا نام لیتا ہوں، نقرس، یہ پیر کی انگلیاں، ہاتھوں کی انگلیوں میں تکلیف ہوتی ہے، کونیوں میں تکلیف ہوتی ہے، پنڈلیوں میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ جو نقرس ہے اس کے آنے کی بھی وجہ بتاتا ہوں۔ یہ آرتھرائٹس کہیں گے اس کو؟ جی ہاں، انگریزی میں آرتھرائٹس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ ان دونوں کی وجوہات بتاتا ہوں میں کہ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اگر مچھلی اور گوشت، مرغی کا گوشت اور مچھلی، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ اگر آپ نے کھا لیں اور ایک ساتھ معدے میں گئیں تو اس سے گٹھیا کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں بلال بھائی ایسی ہیں کہ اس کے کمبینیشن ہم سے غلط بن جاتے ہیں، ان غذاؤں کے کمبینیشن غلط بنتے ہیں اور بیماری ہمارے جسم میں جنم لے چکی ہوتی ہے، اور اس کے 2-4-6 مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم اس بیماری کے مریض ہو چکے ہیں۔ اب جیسے امام رضا علیہ السلام ہی نے نقرس کے مرض کے لیے فرمایا کہ نقرس کا جو مرض ہوتا ہے، اگر دودھ پینے کے بعد انگور کھا لیے جائیں یا انگور کھانے کے بعد دودھ پی لیا جائے تو اس سے نقرس کا مرض ہوتا ہے۔ یہ بھی ہڈیوں کی ایک بیماری ہے، یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ تو یہ وجوہات ہیں کہ جن کی وجوہات پہ خالی گوشت کھانے سے ہی ہمیں ایسا نقصان نہیں ہو سکتا، دوسری بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ غذاؤں کا کمبینیشن ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی ریسیپی دیکھتے ہیں یوٹیوب پر، تو ہم دیکھتے ہیں اچھا بھائی یہ کمبینیشن بنا، ہم جلدی سے بناتے ہیں، اسی 1-2 گھنٹے بعد وہ ریسیپی تیار کرتے ہیں کھاتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کمبینیشن اسلامک ہسٹری میں ہر چیز پر بات کی گئی ہے۔ اگر ہم ڈھونڈیں تو ہمیں معلوم چلے گا ہم کون سی کمبینیشن کو بنا کے ہم کھا سکتے ہیں جو ہمیں فائدہ دے گا۔ آغا جی آپ جو فرما رہے ہیں اس وقت یہ فرما رہے ہیں کہ مچھلی اور مرغی کا گوشت اکٹھا نہیں کھانا چاہیے، اگر اکٹھا نہیں کھانا چاہیے تو ان دونوں کے درمیان وقفہ کتنا ہونا چاہیے، یا دودھ اور انگور جو ہیں ان میں وقفہ کتنا ہونا چاہیے؟ 1.5 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا وقفہ ہو، 1.5 گھنٹے کا وقفہ ہو۔ اور کولیسٹرول جو باڈی میں جمع ہوتا ہے، دیکھیے بلال بھائی بہت سارے دنیا کے افراد کو اب یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ کھانے کے درمیان میں پانی نہیں پینا ہے۔ اچھا پانی کیوں نہیں پینا؟ پانی اس لیے نہیں پینا کہ غذا کے ساتھ پانی مکس ہو جاتا ہے، جب مکس ہو جاتا ہے تو یہ بہت تیزی سے آنتوں میں جاتا ہے، رگوں میں جاتا ہے، اور جب یہ خون بنتا ہے گاڑھا خون بن جاتا ہے اور یہ اس سے کولیسٹرول جمع ہونا، اسٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پانی پہلے پینا چاہیے؟ پہلے پینا چاہیے، آدھے گھنٹے پہلے پانی پی لیں۔ اگر پانی کی خواہش ہے تو آدھے گھنٹے پہلے پئیں 1 گلاس پانی، جو کہ 27 منٹ میں ہضم ہو چکا ہوگا، صرف 27 منٹ میں، مطلب 3 منٹ پہلے۔ اب اس کے بعد آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ کھانے کے درمیان میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر کھانے کے درمیان میں پانی پئیں گے تو کھانا لئی بن جائے گا، اور جب کھانا لئی بن جائے گا تو آپ دل کے مریض بنیں گے، بلڈ پریشر کے مریض بنیں گے، شوگر کے مریض بنیں گے، اور معدہ آپ کا ضعیف ہو چکا ہوگا۔ مطلب 3 نقصان نہیں ہے، چوتھا نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کے ہضم کی قوت جو ہے وہ خراب ہو چکی ہوگی۔ غذا کو دیکھنے کے بعد آپ کے اندر ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو کھانے کو ہضم کرتے ہیں، ایسی انزائمز پیدا ہوتے ہیں، ایسی رطوبتیں پیدا ہوتی ہیں جو اس کھانے کو ہضم کریں گی، جس کھانے کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے ایک ایسا سسٹم بنا کے دیا انسان کو، آپ کھانے کو دیکھ رہے ہیں، کلیجی فرائی دیکھ رہے ہیں، تو کلیجی کو ہی ہضم کرنے کی رطوبت آپ کے اندر اللہ پیدا کرنا شروع کر دے گا، اس کو دیکھنے کے بعد، اس کی خوشبو سونگھنے کے بعد۔ اللہ تو اتنا مہربان رب ہے، لیکن بندہ جو ہے وہ بڑا نقصان اپنے لیے کھڑے کرتا ہے۔ یہ کھانے کے درمیان میں خاص طور پہ جو پانی نہیں پینا، پانی اور ٹھنڈے مشروب زہر ہیں۔ ٹھیک ہے، کالی ڈرنکس جو ہے یہ بھی زہر ہیں، اس طرح کی چیزیں نہیں پینی چاہیے۔ یہ آپ نے کلیجی کا بھی ذکر لیا، تو عید کی جو کلیجی ہم نے فریز کر کے رکھی ہوئی ہے، اس کو پکا کے کھانا کتنا صحت مند ہے؟ اور یہ فرمائیے کہ یہ کیا ڈائجیشن کے لیے بوجھ ہے، ہارڈ ٹو ڈائجسٹ ہے؟ اگر ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں عرض کروں بلال بھائی کہ بہت ساری کتابوں میں اب چونکہ الگ الگ مسالک میں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن مکتبہ اہل بیت میں فرمان ہے مولا کائنات کا کہ گوشت کے علاوہ یہ جتنی بھی آرگنز ہیں، کلیجی ہے، مغز ہے، پھیپھڑے ہیں، دل ہے، یہ تمام آرگنز جو ہیں یہ جو ہے مطلب کھا سکتے ہیں آپ،
لیکن اس کا نقصان کے اندیشے ہیں. حلال ہے ہاں کھا سکتے ہیں لیکن نقصان کا اندیشہ ہے تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. کلیجی بھی حلال ہے, مغز بھی حلال ہے, لیکن آپ اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں تو بہتر ہے, ورنہ یہ کلیجی جو ہے جمع ہوا خون ہوتا ہے, آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. مغز جو ہے تقریباً ٹوٹل کولیسٹرول ہوتا ہے, نقصان پہنچا سکتا ہے. اچھا اگر گڈ کولیسٹرول اگر بڑھانا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ جیسے آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ انسان کے جسم میں کولیسٹرول کی موجودگی بہت ضروری ہے, اگر وہ بالکل ختم ہو جائے الزائمر آ سکتا ہے اور دوسری بہت ساری بیماریاں آ سکتی ہیں. تو مجھے ایک بات یاد آئی کہ دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کے ذبیحہ کے وقت اللہ رب العزت نے دمبا بھیجا. اگر دمبے سے کوئی اچھا جانور ہوتا, اس سے اچھا کوئی گوشت ہوتا, تو بھیجنے والا رب تھا وہ اس سے اچھا گوشت بھیجتا, اس سے اچھا جانور بھیجتا. اچھی بات, کیا بات. اور یہ جو دمبے کا گوشت اور دمبے کی چربی ہے نا بلال بھائی, بالکل بے ضرر ہے. اگر آپ نے اچھی چربی سٹور کرنی ہے باڈی میں, دمبے کی چربی ہمارے افغانی بھائی جو بھون بھون کے کھاتے ہیں, AP میں سارے لوگ کرتے ہیں, بالکل عرب میں کھاتے ہیں, بالکل عرب میں کھائی جاتی ہے. دمبے کے کباب عرب میں, سعودی عرب میں, عراق میں بڑے مشہور ہیں, بالکل. اور وہ عربی بڑے شوق سے کھاتے ہیں, اسی لیے کھاتے ہیں کہ گڈ کولیسٹرول ہے, ہیلدی ہے, انسان کو چاق و چوبند رکھتا ہے, اور تمام فضائل اس میں موجود ہیں, نقصان اس میں ذرہ برابر بھی نہیں ہے. اچھا یہ کلیجی کو زیادہ بھون کے کھانا زیادہ بہتر ہے, یا آپ کے خیال میں اس کو باربیکیو کر کے کھانا بہتر ہے؟ کس طرح سے اس کا نقصان کم ہوگا؟ دیکھیں اگر آدھی کچی آدھی پکی کلیجی کھائی جائے گی, یا گوشت بھی آدھا کچا آدھا پکا کھایا جائے, تو پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک. پیٹ میں چھوٹے چھوٹے باریک باریک کیڑے پیدا ہو جائیں گے, اور یہ سفید سفید جو کیڑے ہوتے ہیں اور وہ عجابت کرتے ہیں وقت, وہ اس میں سے فضلے میں سے خارج ہوں گے. تو بہتر یہ ہے کہ گوشت کو پوری طرح گلایا جائے, اور کلیجی کو تو خاص طور سے میں کہوں گا پریشر کوکر میں رکھ کے آپ اس کو گلا کے کھائیں, کیونکہ کلیجی اگر کچی آدھی پکی رہے گی تو یہ بہت زیادہ مضر صحت ہو جائے گی, اور وہ اچھی نہیں ہے صحت. ٹھیک ہے. یہ آغا صاحب یہ فرمائیے کہ جو ہارٹ کے مریض یوتھ والے بچے ہیں, ان کو صرف کھانے کی وجہ سے ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے, یا آپ کے خیال میں کھانے کے علاوہ بھی کوئی ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے یہ دل کے عارضے میں ہماری نوجوان نسل خاص طور پہ چلی جاتی ہے؟ بلال بھائی بڑا بہترین جواب, بڑا بہترین سوال آپ کا, بہترین سوال. آپ نے یہ نوجوان نسل کے لیے بہت قیمتی سوال کیا آپ نے. دیکھیے ریسرچ آ چکی, ابھی کچھ ہی 1-8 سال میں ریسرچ آ چکی ہے. یہ جو ہماری نوجوان نسل یا ادھیڑ عمر نسل جو ہماری جاگ رہی ہے پوری رات بھر جاگنے سے عارضہ قلب انسان کو لاحق ہو رہا ہے. بالکل صحیح. پوری رات جاگتے ہیں, پوری رات جاگتے ہیں, اور کیا جاگتے ہیں, لہو و لہاب میں مبتلا ہوتے ہیں. موبائل پہ گیم کھیل رہے ہیں. لہو و لہاب سے میری مراد ہے موبائل پہ گیم کھیل رہے ہیں, ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں, فنی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, پوری رات جاگتے ہیں, پیکیجز لیتے ہیں پوری رات باتیں کرنے کا. بھائی رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے. رات میں ایسے ہارمونز پروڈیوس ہوتے ہیں, ایسے ہارمونز جنریٹ ہوتے ہیں جو آپ کی ریپیئرنگ کرتے ہیں. جیسی بندہ رات کو سوتا ہے بلال بھائی, دنیا کا کوئی بشر ایسا نہیں ہے سونے کے بعد اگر یہ کہہ دے کہ میں سونے کے بعد تو بیمار ہو گیا اور میں فریش نہیں ہوا. ہر آدمی یہ بولے گا میں فریش ہو گیا. جیسے سو کے اٹھے گا بولے گا اوہ بڑی زبردست فریشنس ہے, اس کے چہرے پہ فریشنس نظر آئے گی کہ تر و تازگی ہے اس کے اندر, ہے نا. تو رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے, دن اللہ نے کام کے لیے جاگنے کے لیے بنایا ہے, اور دن میں بھی اگر آپ تھک جائیں تو قیلولہ فرمائیے. یہ بھی سنت رسول میں رسول خدا نے فرمایا کہ اس میں اللہ نے عمر کو حیات بڑھا دیا, حیات بڑھ جاتی ہے. قیلولہ میں بھی شفا رکھی اللہ نے. بالکل بڑی صحیح بات کی حضور اقدس. جو احتیاط ہے وہ رات کو سونا ہے, اور کھانا جو ہے وہ آرگینک ہو. آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری گندم جو ہے یہ بھی آرگینک نہیں ہے, اس پہ بھی ہم کیمیکل سپرے کرتے ہیں. سبزیاں جو ہیں ان پہ بھی کیمیکل سپرے کرتے ہیں. تو آرگینک تو آج دنیا میں بہت کم اویلیبل ہوگا حکیم صاحب. دیکھیے اس کا بڑا بہترین حل ہے, آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ آرگینک تو چیزیں ہی نہیں ہیں. سبزیاں جو کھا رہے ہیں اس پہ بھی کیمیکل کا اسپرے ہوتا ہے کہ اس کو جلدی موٹا تازہ بڑا اور جلدی زیادہ مقدار میں پیدا کیا جائے. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ میرے مولا رسول خدا نے فرمایا, رسول خدا نے میرے مولا کی ہر حدیث کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ,
وہ ایسی ہے کہ 1,000 فائدے ہیں اور 1,000 مسئلوں کا 1,00,000 مسئلوں کا حل میرے مولا رسول خدا کے قول میں ہے. یہ حدیث دنیا کے تمام مسلمان جانتے ہیں کہ میرے مولا رسول خدا نے فرمایا کہ معدے کے 3 پورشنز کیجئے، ایک غذا کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک آکسیجن یعنی کہ ہوا کے لیے. ہاں، اب بلال بھائی اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس حدیث کو ہر مسلمان سنتا ہے، جھومتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو یہ بات عمل نہیں کرتے. عمل کیسے کریں؟ اس کے مفہوم کو نہیں جانتے. اس کے مفہوم کو اب ہم ڈیٹیل میں تھوڑا سا ایک منٹ کے لیے جائیں گے. دیکھیے معدہ ہمارا اتنا بڑا ہے، یہ دونوں ہاتھوں کو ہم اس طرح جوڑیں گے، یہ ہمارا معدے کا سائز ہے. اب یہ معدے کے سائز کو جب ہم اس کے 3 پورشن کریں گے بلال بھائی، 33.3% ایک پورشن بنتا ہے، 33.3% دوسرا اور پھر تیسرا، یعنی کہ 33.3% ہم نے اس کو غذا دینی ہے بس لگنے پر. اور بھوک بھی جب لگے اشتہا کامل ہو، یعنی کہ مکمل بھوک لگ رہی ہو. یہ نہیں کہ امی شامی کباب تل رہی ہیں، ابھی آپ آدھے گھنٹے پہلے ایک جگہ دوست کے گھر سے کھانا کھا کے آئے، امی نے شامی کباب تلے، دوبارہ کھانے بیٹھ گئے، ایسا نہیں ہے. حکیم صاحب میں چھوٹا سا وقفہ لوں گا، شامی کبابوں کی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ آموں کا موسم جو ہے وہ یا تو آ چکا ہے، آم آ بھی رہے ہیں، اور آموں کا موسم بھی اگلے چند ماہ جو ہے وہ رہے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنے بھی آم جو ہیں وہ کیمیکلز کے اندر رائپ کیے جاتے ہیں یا زیادہ تر رائپ کیے جاتے ہیں. آپ ان آموں کو کبھی بھی بغیر دھوئے ہوئے مت کھائیے گا، کیونکہ ان کے اندر وہ تذابیت، وہ کیمیکلز آپ کے چھلکے کے ساتھ آپ کے ساتھ جائیں گے جو کہ ان کو رائپ کرنے کے لیے استعمال کیے ہیں. واپس آتے ہیں اور حکیم صاحب سے بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغا صاحب نے بڑی اچھی بات اور خوبصورت بات بتائی، ساری خوبصورت باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو 33% والی بات ہے کہ ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پانی کا اور ایک حصہ ہوا کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. جانتے سارے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، کیونکہ 33% یعنی کہ 1/3 آف دا کھانا، اور آپ سائز دیکھ لیجئے گا کہ یہ معدے کا کتنا ہے، اتنی ہی غذا آپ کے لیے کافی ہوتی ہے. آغا صاحب یہ فرمائیے گا، کیا اوور ایٹنگ انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہے؟ اوور ایٹنگ ہی تو دل کا عارضہ پیدا کرتی ہے. یہ جو اس کو ہم اردو میں اپنی زبان میں بولتے ہیں پرخوری ہی سے دل کا مرض پیدا ہوتا ہے انسان کے جسم میں. اور اوور ایٹنگ کے لیے احادیث میں سخت ممانعت کی گئی ہے. اوور ایٹنگ بالکل نہ کی جائے. وہ جو 33.3% غذا ہے بلال بھائی، ایک چپاتی بنتی ہے. ایک چپاتی کون سا مسلمان کھاتا ہے؟ ایک چپاتی نہیں کھاتے نا. اور اگر یقین کریں، اس بات پہ عمل کر لیں، اگر ہم جب بھی بھوک لگے ایک چپاتی کھائیں، آپ یقین کریں میری بات پر، میں لکھ کر دے سکتا ہوں. میرے مولا رسول خدا کا ایسا بیان ہے کہ میں نے جو شدید معدے کے امراض میں مبتلا تھے، شدید شوگر کے امراض میں مبتلا تھے، شدید دل کا عارضے میں مبتلا تھے، میں نے جب اس حدیث کا مفہوم ان کو بتایا، وضاحت سے ان کو سمجھایا، آپ یقین کریں وہ لوگ اب تک اس پہ عمل جو لوگ کر رہے ہیں ان کی ساری دوائیاں بھی چھوٹ گئیں. میرے مولا رسول خدا کے اس قول میں اتنی شفا ہے، ساری دوائیاں چھوٹ گئیں اور صحت مند زندگی گزار رہے ہیں. جو ڈاکٹر ان کو کہہ رہے تھے کہ ہارٹ اٹیک جو آئے گا تو بچنے کی امید نہیں ہے، وہ ڈاکٹر حیران ہیں کہ دل کی شریانیں صحیح سے چل رہی ہیں اور سب کھل چکی ہیں. یعنی کہ یہ غذا ہی آپ کو زندہ رکھتی ہے اور غذا ہی آپ کو مار دیتی ہے. کیا بات ہے. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. آغا صاحب عام طور پہ ایک اور کمپلینٹ آج کل جو آتا ہے وہ آتا ہے فیٹی لیور کا، کہ موٹاپا جو ہے، فیٹ جو ہے وہ لیور کے اوپر جم گیا ہے. ایک تو اس کی وجوہات بیان فرما دیجیے اور ایک اس کا علاج بتا دیجیے کہ کیا کرے جس کو فیٹی لیور ہے. فیٹی لیور جن لوگوں کو ہو، وہ زیتون کے پتے اگر 2 ٹائم یا 3 ٹائم تھوڑے تھوڑے 1 ٹیبل اسپون کے برابر کھائے جائیں تو فیٹی لیور بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور بالکل اس پہ سے جو چربی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اگر زیتون کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پتے بہت تیزی سے اس مرض کو دور کرتے ہیں. زیتون کا تیل استعمال کر لیں. زیتون کے تیل میں بلال بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ملاوٹ اتنی ہے کہ آپ اس میں ڈھونڈ ہی نہیں سکتے. آپ اس میں اتنی ملاوٹ ہے. وہ زیتون کا تیل کہا جاتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ملا دیتے ہیں. اچھا، زیتون کا پھل مل جاتا ہے آج کل پاکستان میں، ہے نا، بوٹلز میں ملتا ہے. UAE میں تو بہت آرام سے ملتا ہے پھل. اگر اس کا کھایا جائے بلیک والا، ناشتے میں اگر 2 ٹیبل اسپون 1 ٹیبل اسپون نکال کے تھوڑا تھوڑا ناشتے کے بعد کھا لیں،
آپ یقین کریں زندگی بھر صحت مند رہیں گے اور لیور پہ فیٹ جمع نہیں ہوگا. اور یہ جو انار کے چھلکوں کا پاؤڈر ہے، اگر آپ اتنی مہنگی چیزیں، یہ جو زیتون ہے بہت مہنگا ہے، انار کے چھلکوں کا پاؤڈر اگر 1 چمچہ پھانک لیں ہر کھانے کے بعد، دوپہر کے کھانے کے بعد، رات کے کھانے کے بعد، صبح کے ناشتے کے بعد پھانک لیں تو آپ کا فیٹی لیور 1 مہینے میں بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اگر یہ نہیں کر سکتے، انار کے چھلکوں کا پاؤڈر دستیاب نہیں ہے اور آپ نے نہیں اس کو بنایا آپ نے، تو آپ انار دانہ لے لیں. انار دانہ 1 مٹھی آپ 2 گلاس پانی میں جوش دیں، اسٹیل کے بھگونے میں. ایلومینیم میں جوش نہ دیں، ایلومینیم چھوٹے گا اور اس میں مکس ہو جائے گا تو دل کی بیماری اگر نہیں بھی ہوگی تو ہو جائے گی. ایلومینیم میں جوش نہ دیں، اسٹیل کے بھگونے میں یا شیشے کے برتن میں یا مٹی کے برتن میں جوش دیں. جب وہ 1 گلاس بچ جائے انار دانے کا پانی، انار دانے کے پانی کو چھان کر نچوڑ کر وہ صبح میں اور شام میں 1 گلاس پی لیجئے اور 15 سے 20 دن کے بعد جا کے اپنا ٹیسٹ کرائیے تو آپ حیران ہو جائیں گے. اللہ نے انار میں بے حد شفا رکھی ہے، بے حد شفا ہے. انار میں اتنی شفا ہے کہ انسان حیران ہو جائے گا. میں نے انار سے اپنے بہت سارے ہزاروں نہیں لاکھوں مریضوں کے بہت سارے امراض صرف انار سے دور کیے ہیں. انار میں اللہ نے اتنی شفا رکھی. اچھا، جوڑوں کا درد جو ہے اس کا علاج کیا ہے حکیم صاحب؟ دیکھیے، جوڑوں کے درد کے لیے آج کل ایک جدید علاج، جدید سپلیمنٹ نکلا ہے جو میں اپنے مسلمان بھائیوں کو ضرور بتاؤں گا، کیونکہ یہ تحقیق تو دیکھیے ہم لوگ تو تحقیق سے اب بہت دور ہیں. تحقیق تو ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس تو بہت ہی کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا، یہ یورپ میں اور مغربی ممالک میں اس پر تحقیق ہو رہی ہے کہ کیا چیز جوڑوں کے درد کے لیے، ہڈیوں کے درد کے لیے استعمال کی جائے کہ ہڈیاں یعنی کہ اسٹرکچر آپ کا جتنا مضبوط ہوگا اتنے لانگ لائف ہو جائیں گے نا. اگر بلڈنگ میں سریا اچھا ہے، مضبوط ہے، تو بلڈنگ گرے گی نہیں زلزلہ آنے کے بعد بھی. تو اس اسٹرکچر کو، ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے انگریزوں نے ایک چیز بنائی. انہوں نے ہلدی پہ ریسرچ کی. کہ ہلدی میں ایسی کیا چیز ہے کہ 5000 سال سے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. جب ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو دودھ میں ہلدی ملا کے پیتے ہیں. جب شگاف پڑتے تھے جسموں پر، تلواروں کے، بھالوں کے، لشکروں میں لڑائیاں ہوتی تھیں، جنگیں ہوتی، تو ہلدی بھر دیا کرتے تھے، ہلدی بھرتے تھے. اب چاہے ہڈی ٹوٹے، چاہے گوشت پھٹ جائے، چاہے شریانے پھٹ جائیں، ہلدی ہر چیز کو جوڑ رہی ہے. انہوں نے ہلدی پہ ریسرچ کی. ریسرچ کرنے کے بعد ان کو معلوم چلا کہ ہلدی میں اللہ نے ایک معجزاتی کمپاؤنڈ رکھا ہے، اس کا نام ہے کرکومن. جب ان کو یہ معلوم چلا کرکومن اس میں موجود ہے تو وہ حیران ہو گئے کہ معجزاتی چیز کرکومن ہے. اب انہوں نے ہلدی میں سے کرکومن ایکسٹریکٹ کر کے نکال لیا. 400 گرام ہلدی میں سے صرف 10 گرام کرکومن نکلتا ہے. اب اس کرکومن کو نکالنے کے بعد ان کو ایک بات اور پتہ چلی کہ یہ کرکومن انسانی جسم میں، انسانی بدن میں آرام سے ایبزارو نہیں ہوگا. اس کو ایبزارو کرنے کے لیے کسی اور چیز کی سپورٹ چاہیے. پھر انہوں نے ریسرچ کی، معلوم چلا یہ جو کالی مرچ ہے، بلیک پیپر ہے، اس میں پپرین ہوتا ہے ایک کمپاؤنڈ. پپرین کو اور کرکومن کو جب ملایا گیا تو اس سے انہوں نے ایک کیپسول بنایا. ایک کیپسول یورپ میں صبح وہ لوگ کھاتے ہیں، ایک کیپسول شام کھاتے ہیں. بلال بھائی وہاں 110 120 سال تک زندہ ہیں، جوان ہیں. 100 سال کا بڈھا سپر مارکیٹ میں بھاگ بھاگ کے کام کرتا ہے اور تھکتا نہیں ہے، اور چڈا پہن کے 4 گھنٹے سڑکوں پہ بھاگتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ اس کو پلپیٹیشن ہوتی ہے، نہ اس کے جوائنٹس میں درد ہوتا ہے، اور وہ جوان ہے. اور ہمارے یہاں 35 سال 40 سال کا نوجوان جوڑ پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے. بالکل بالکل، یہ بات آپ نے بڑی صحیح بتائی. اور پاکستان میں بھی آقا صاحب یہ جو سپلیمنٹس ہیں یہ اویلیبل ہے. کرکومن آپ نے بتایا ہلدی میں سے ہوتا ہے، یہ پاکستان میں اویلیبل ہے. میں اس کا نام بتاتا ہوں. اس پہ اگر لوگ سرچ کریں گے تو لکھیں گے کہ ٹرمیرک اینڈ پیپرین. جی، ٹرمیرک اینڈ پیپرین یا کرکومن اینڈ پیپرین لکھیں گے تو یہاں پر پاکستان میں کراچی کے اندر، ہب کے اندر ایک کمپنی لگی ہوئی ہے، وہ بنا رہی ہے، بڑا اچھا بنا رہی ہے. اس کے علاوہ میں اور 2-3 نام لے سکتا ہوں لیکن میں لوں گا نام تو، لیکن یہاں پر بن رہا ہے اور یہاں پر بک رہا ہے. اور یہاں پہ میں اپنے بہت سارے بلال بھائی اس کے پرسکرپشن پہ لکھا ہے کہ 5 ہفتوں میں اگر آپ یہ کیپسول ایک صبح ایک شام کھا رہے ہیں، 5 ہفتوں میں جوائنٹس کا پین آپ کا ختم ہو جائے گا. اس کے پرسکرپشن پہ لکھا ہوا ہے. اور میں نے اپنے جوائنٹس کے مریضوں کو، بہت شکریہ آپ کے ساتھ یہ گفتگو ہوئی، اور جی کر رہا تھا کہ یہ بات جو ہے وہ آگے چلتی چلی جائے، کیونکہ یہ الٹرنیٹیو
جو میڈیسن ہے یہ ظاہر ہے اگر ہمارے پاس اس کی اتنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں بھی ہے تو باہر بہت زیادہ ہے، اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ یہ بتاتی ہے کہ جو الٹرنیٹیو میڈیسن ہے اس کے لیے تو باقاعدہ اب ڈاکٹریٹ جو ہیں باہر ہونے لگے۔ الٹرنیٹیو میڈیسن کے اندر کرکولم جو کہ ہلدی کے اندر ہے، ہلدی زیادہ کھانے میں بھی ڈالیں تو بہت اچھی بات ہے، اور پھر سنیمن جو گرم مسالہ ہے یہ صحت کے لیے انتہائی مفید ہے، لیکن یہ دونوں کی کمبینیشن میں، اور یہ کرتے کیا ہیں کہ باڈی کے اندر جو انفلیمیشن ہے جو کہ لاکھوں بیماریوں کی جڑ ہے، انفلیمیشن کو یہ کم کرتا ہے، جس کی وجہ سے پھر جوڑوں کا درد بھی اگر چلا نہیں جاتا تو کم از کم ضرور ہو جاتا ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے۔